वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दिलों के भेदी। तो चलें शुरू करते हैं। ये वारदात मशरकी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बा तो छोटा सा था लेकिन यहाँ आढ़त की बहुत बड़ी मंडी थी और ये मेन लाइन का रेलवे स्टेशन भी था। मंडी अनाज की और दालों वगैरह की थी। मुसलमान आढ़ती शायद ही कोई होगा, हिंदू आढ़ती थे और इसके बाद सिख आढ़ती। एक सुबह थाने में इत्तला आई कि एक सिख आढ़ती के घर नकब जनी की वारदात हुई है। इत्तला लाने वाला वो सिख खुद था और उसके साथ उसका बड़ा बेटा और कस्बे का नंबरदार भी था। नकब इस तरह लगाई जाती थी कि मकान के पिछवाड़े की दीवार को यानी नीचे ज़मीन के करीब इस तरह कारीगरी से तोड़ा जाता था कि आवाज़ पैदा नहीं होती थी। अगर दीवार ईंटों की होती तो लोहे के एक बड़े सुंबे से एक एक ईंट बड़े आराम से निकाली जाती थी। दीवार पत्थरों की होती तो इसी तरह एक एक पत्थर निकाला जाता और इतना शिगाफ कर लिया जाता जिसमें से एक आदमी हाथों और घुटनों के बल रेंग कर अंदर जा सकता था और जिसमें से एक आम साइज़ का ट्रंक निकाला जा सकता था। नकब ज़नी की वारदातें अमूमन सर्दियों में नहीं की जाती थीं। वजह यह थी कि सर्दियों में लोग कमरों में सोया करते थे। नकब ज़नी आमतौर पर उस मौसम में होती थी जब लोग सहन में या बरामदे में सोया करते थे। गर्मियों के मौसम में नकब ज़नी होती थी क्योंकि लोग उस मौसम में छतों पर सोते हैं अमूमन। नकब ज़नी की वारदात में आमतौर पर एक घर का भेदी ज़रूर हुआ करता था। घर भेदी नकब ज़नों को बताता था कि पिछवाड़े की दीवार को किस जगह से तोड़ना है। फिर वो बताता था कि ट्रंक या वो माल जो लूटना होता था वो उस कमरे में या साथ वाले कमरे में फ़लाँ जगह पर रखा हुआ है। डाका ज़नी में भी घर भेदी होते थे लेकिन नकब ज़नी के लिए घर भेदी बहुत ही ज़रूरी था। आप खुद गौर करें कि दीवार तो आपने बआसानी तोड़ ली। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि उस वक्त दीवारों में सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि मिट्टी का गारा इस्तेमाल होता था। इस वजह से ये सहूलत थी कि ईंटें या पत्थर आसानी से निकल आते थे। आपने अंदर जाने का रास्ता तो बना लिया लेकिन मकान के अंदर आप वाकिफ़ ही नहीं कि कितने कमरे हैं और किस तरफ क्या है, माल कहाँ रखा है, तो अंदर आपका इतना ज़्यादा वक्त लग जाएगा कि घर का कोई ना कोई फ़र्द जाग उठेगा। उस सिख आढ़ती का मकान ईंटों का बना हुआ था। उसने बताया कि घर के सब अफराद सहन में सोए हुए थे। मैंने उससे जो बातें पूछनी थी वो सब पूछकर FIR उसी के नाम की तहरीर की और उसके साथ अपने अमले के कुछ आदमी लेकर चल पड़ा। मैंने रास्ते में उससे कहा कि ऐसी वारदातें बाज़ औक़ात दुश्मनी की बिना पर या इंतकाम के तौर पर भी की जाती हैं। उससे दरियाफ़्त किया कि उसकी किसी के साथ अदावत है। उसने जवाब दिया कि किसी के साथ भी उसकी ज़रा भी नाराज़गी नहीं। ये तो मुझे इल्म था कि कारोबारी लोग किसी के साथ दुश्मनी मूल नहीं लेते। उन ताजरों में कारोबारी रुकावट तो चलती है लेकिन ऐसी नहीं जिस तरह मुसलमान इंतकामी तौर पर कत्ल से कम बात ही नहीं किया करते थे। मैं जाए वक़ुआ पर पहुंचा। मकान के अंदर जाने की बजाय पिछवाड़े गया जिधर से नकब लगी थी। ये मकान कस्बे के बाहर था और उसके पिछवाड़े कोई और मकान नहीं था बल्कि वहाँ से खेत शुरू हो जाते थे। इस मकान के पिछवाड़े मकई की पकी हुई फसल खड़ी थी। मैंने नकब देखी। ये किसी तजर्बाकार नकब ज़न की कारीगरी थी। एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, उस वक्त नकब ज़नी, डकैती, राज़नी, जेब तराशी, कुफल शिकनी वग़ैरह के जराइम होते थे और हर तरीक़ा जुर्म के माहिर मुजरिम होते थे। ख़ास बात यह कि नकब ज़न सिर्फ नकब ज़नी करते थे। डाका ज़नी का इर्तिकाब करने वाले नकब नहीं लगाते थे। उन सब का अपना जुदा जुदा तरीक़ा था।
میں نے نقب دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ کسی نقب زن کاریگر کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اپنے علاقے کے 4-5 نقب زن آ گئے۔ میں نے انہیں تھانے طلب کرنا تھا۔ میں مکان کے اندر گیا۔ صحن بہت ہی وسیع تھا اور 3 کمرے ایک لائن میں تھے۔ تینوں کے درمیان والا کمرہ زیادہ بڑا تھا۔ نقب بائیں طرف چھوٹے کمرے کی دیوار میں لگی تھی اور اسی کمرے میں ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے نوٹ یہ کیا کہ یہ ٹرنک اسی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جس میں نقب لگی تھی، لیکن نقب اس جگہ لگائی گئی جہاں دیوار کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ نقب لگانے والوں کو معلوم تھا کہ دیوار کے اندر کی طرف خالی ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو وہ اس جگہ بھی نقب لگا سکتے تھے جہاں دیوار کے ساتھ ٹرنک پڑے ہوئے تھے اور ایک بڑی پیٹی تھی جس میں رضائیاں اور گدے رکھے جاتے ہیں۔ وہاں نقب لگائی جاتی تو ملزم اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک اور خاص چیز میں نے نوٹ کی کہ جو ٹرنک ملزم اٹھا کر لے گئے تھے وہ گھر والوں کے بیان کے مطابق 3 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزموں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ مال اس ٹرنک میں۔ وہ آئے، اوپر سے 3 ٹرنک اٹھا کر نیچے رکھے اور مال والا ٹرنک اٹھا کر چلے گئے۔ انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ سارے ٹرنکوں کے تالے توڑ کر مال تلاش کرتے اور پھر مطلوبہ ٹرنک لے جاتے۔ اس طرح ہوتا تو کافی زیادہ وقت لگ جاتا۔ میرے دماغ نے یہ نکتہ قبول کر لیا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی شامل ہے۔ ایسی واردات کے موقع پر جا کر جو کاغذی کارروائی اور ضابطے کی اور دیگر کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ نہیں۔ تو میں مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت کھوجی کے گھر پیغام بھیج کر آیا تھا کہ وہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ وہ آ گیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیوار اور فصل کے درمیان اس کو کھرے مل گئے تھے جو ملزموں کے تھے اور اب وہ یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ ملزم کس طرف گئے ہیں۔ یہ اس کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ تمام کھیتوں میں فصل کھڑی تھی اور پکی مینڈھوں پر کھرے کا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اسی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سکھ آڑتی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس سے پہلے تو یہ دریافت کیا کہ ٹرنک میں کیا کچھ تھا۔ اس وقت تک یہ سکھ حوصلے میں تھا اور میرے ساتھ ساتھ لگا رہا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس سے یہ پوچھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے تو مجھے اس طرح لگا جیسے سکھ کو اب اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو اس کا گھر لوٹ کر لے گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر لمبی آہ بھری اور یک لخت رو پڑا۔ رویا بھی اس طرح کی ہچکیاں لینے لگا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ساری عمر کی کمائی نکل گئی ہے۔ میرا تو ککھ بھی نہیں رہا۔ اس نے کچھ دیر بعد حوصلے میں آ کر کہا، ساری جمع پونجی اس ٹرنک میں تھی، اب تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ بعد میں اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصر طور پر اس طرح تھی کہ سونے کے بے شمار زیورات اس ٹرنک میں تھے۔ ان میں اس کی بیوی کے زیورات تھے اور پھر انہوں نے اپنی جوان بیٹی کے لیے زیورات بنوائے تھے۔ اس کی بیٹی کی عمر 18-19 سال تھی۔ اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی تھی جس کی عمر 12-13 سال تھی، اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ زیورات تیار کروا لیے تھے۔ اس زمانے میں اس سارے زیور کی مالیت 80-90 ہزار روپیہ تھی۔ آج کے ریٹ کے مطابق مالیت 50-60 لاکھ کے برابر تھی۔ زیورات کے علاوہ 20-22 ہزار روپیہ نقد اس ٹرنک میں تھا۔ چھوٹے سے اس قصبے میں ایک بینک کھل گیا تھا جس میں کاروباری لوگوں نے روپیہ پیسہ رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن کاروباری لوگ ابھی تک زیادہ رقمیں اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ اس مال کے علاوہ ٹرنک میں بڑی بیٹی کے جہیز کے بڑے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے۔ خالص چاندی کی 4 تشتریاں بھی تھیں اور کچھ ایسی 2-3 اور قیمتی چیزیں تھیں۔ میں نے اس گھر کے افراد دیکھ لیے تھے۔ اس کی جوان بیٹی کو تو غور سے دیکھا تھا۔ سکھ خود اور اس کی بیٹی تو آٹے کی بھری ہوئی 2.5 من کی بوریوں جیسے تھے، لیکن ان کی یہ بیٹی جس کا نام کلونت کور تھا صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ جسم ایسا جیسا کسی ایتھلیٹ کا ہوتا ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ گردن بھی لمبوتری، چہرے کے نین نقش تو اور ہی زیادہ اچھے اور رنگ بھی گورا تھا۔ سکھ نے جس کو اپنی نوکرانی کہا تھا، میں اس کو بھی اس کی بیٹی سمجھا تھا۔ وجہ یہ کہ وہ کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ایسی ویسی صورت والی بھی نہیں تھی کہ کوئی اسے اچھی طرح دیکھنا ہی نہ چاہتا۔ اس کا قد کاٹ کلونت کور سے ملتا جلتا تھا، رنگ بھی صاف اور نکھرا ہوا تھا، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نوکرانیوں والے نہیں تھے بلکہ گھر کی بیٹیوں جیسے تھے۔ ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ نوکرانی ہے۔
میں ان لڑکیوں کو خوبصورت اور جوان ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ تفتیشی نظروں سے انہیں جانچ اور پرکھ رہا تھا۔ سکھ آڑتی سے میں نے اس نوکرانی کے بارے میں پوچھا کہ یہ وفاداری اور اعتبار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ سکھ نے کہا کہ بہت دیانتدار اور وفادار نوکرانی ہے، اس گھر میں اس کو بیٹی جیسا درجہ حاصل ہے۔ میں اس گھر میں گھومتا پھرتا رہا، کمرے دیکھے، باہر نکل کر مکان کو اپنی نظروں سے دیکھا۔ اس دوران میں یہ نوکرانی کئی بار میرے سامنے آئی اور میری نظریں اس پر لگ گئیں۔ آپ جس کو چھٹی حس کہا کرتے ہیں، اس نوکرانی کو دیکھ کر میرے اندر یہ حس پھڑک اٹھی۔ ابھی تو میں نے سراغ رسانی کرنی تھی، لیکن دل اور دماغ گواہی دیتے تھے کہ یہ لڑکی کوئی خاص اہمیت ضرور رکھتی ہے۔ سکھ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی پوری طرح وفادار اور قابل اعتبار ہے، لیکن اس سکھ کی نظر میں اور میری نظر میں بہت فرق تھا۔ دونوں کی نظروں کے زاویے مختلف تھے۔ میں نے سکھ سے اس نوکرانی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ اس کو اور گھر کے کسی بھی فرد کو اس نوکرانی پر ایسا شک نہیں کہ اس نے گھر قیدی بن کر واردات کروائی ہوگی۔ اس نوکرانی کا پورا نام بلونت کور تھا اور اسے بلو کہتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے شاید اپنا اصل نام یاد ہی نہیں، خود بھی اپنا نام بلو ہی بتاتی ہے۔ مزید یہ پتہ چلا کہ یتیم لڑکی ہے اور اس کا اپنا کوئی گھر گھاٹ نہیں۔ 3 سالوں سے اس سکھ کے گھر میں رہ رہی تھی، ان لوگوں نے اسے الگ کمرہ دیا ہوا تھا۔ سکھ نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ اس نے بلو کو دراصل گھر میں پناہ دی تھی اور یہ لڑکی گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ یہ فیصلہ گردوارے میں ہوا تھا کہ اس لڑکی کو یہ سکھ اپنے گھر میں رکھے اور اس کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ یہ تو ہندوؤں اور سکھوں میں آج بھی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے کسی شخص کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے اور اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھیک مانگنے کا پیشہ صرف مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ میں نے بلو کی پچھلی ہسٹری معلوم نہیں کی، صرف موجودہ حالات معلوم کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ مجھے سکھ نے بتایا کہ یہ ہے تو نوکرانی، لیکن اس کی بڑی بیٹی بلونت کور کی سہیلی بنی ہوئی ہے اور کلونت کور بھی اس کو سہیلیوں جیسا چاہتی ہے۔ سکھ نے مزید تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کلونت کور بلو پر 16 آنے اعتبار کرتی ہے اور یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ بلو دھوکہ دے گی۔ تفتیش اور سراغ رسانی دماغ اور عقل کا کھیل ہوتا ہے، جس میں مزاج کو ٹھنڈا رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر تھانے دار تھانے داری کے رعب میں رہے اور یہ سمجھے کہ وہ تھانے داری دھونس جما کر سراغ لگا لے گا تو تفتیش میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سکھ کی بیوی کو پہلے پوچھ گچھ کے لیے بلاؤں یا بلو نوکرانی کو۔ آخر عقل نے یہ فیصلہ دیا کہ بلو کو پہلے بلایا جائے۔ میں نے سکھ کو کہا کہ وہ اندر چلا جائے اور اپنی نوکرانی کو میرے پاس بھیج دے اور اسے پوری تسلی دی کہ ڈرنے یا جھجکنے والی کوئی بات نہیں۔ سکھ چلا گیا اور بلو نوکرانی میرے پاس آ گئی۔ یہ لڑکی جب میرے اتنا قریب ہو کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر نوجوانی اور شباب کا ایسا تاثر ہے جسے کوئی مرد نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے آپ کہنے کے بجائے تم کہا۔ میں نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سکھ اور قبائلی پٹھان جس کی دلی طور پر عزت کرتے ہیں اس کو آپ کے بجائے تم یا تو کہتے ہیں۔ یہ تو ان پڑھ لگتی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ بلو نے پوچھا۔ مجھے یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ڈری ہوئی ہوگی اور میں ایک ایک بات کئی بار دہراؤں گا تو یہ ڈرتے ڈرتے ادھورا سا جواب دے گی، لیکن اس نے ایسی جرأت مندی سے بات کی جیسے مجھے وہ پہلے سے جانتی ہو۔ اس کے انداز میں بے تکلفی اور شگفتگی تھی۔ میں نے فوراً سوچ لیا کہ اسے یہ تاثر نہیں دینا تھا کہ میں تھانے دار ہوں اور ایک شبے کی بنا پر اس کو شامل تفتیش کر رہا ہوں۔ تمہیں کچھ سوچ کر بلایا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں مجھے صرف تم نظر آئی ہو جس میں کچھ عقل ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم ہر بار ٹھیک بتاؤ گی۔ کیوں نہیں بتاؤں گی؟ تم پوچھو تو صحیح، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ کھل اٹھی تھی۔
عموماً یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس قسم کے مشتبہوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس لڑکی کو ہنستا کھیلتا رکھنا زیادہ اچھا سمجھا۔ تعریف اور خوشامد جسے ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، اکثر بڑا کامیاب حربہ ثابت ہوتا ہے۔ میں نے بلو کے ساتھ کچھ اور باتیں کی، اس کی نوجوانی اور خوبصورتی کی بھی تعریفیں کی۔ میرا انداز بے تکلف دوستوں جیسا تھا۔ میں اپنے اس رویے کے اثرات اس کے چہرے پر اور اس کی حرکتوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرا یہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان بیچاروں کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ ہاں جی، اس نے کہا، نقصان تو بہت ہوا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس نقصان کے بارے میں کچھ اور باتیں کی تو میں نے صاف طور پر نوٹ کیا کہ اس لڑکی کو اس نقصان کا کوئی افسوس نہیں۔ اس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہوتا تو کچھ تو افسوس کرتی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، کیا اس کو معلوم تھا کہ جو ٹرنک چلا گیا ہے سارا مال اسی میں تھا؟ میں اس پر سیدھا سوال نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ہیر پھیر کر کے بات کرنی تھی۔ گھر والے تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، میں نے کہا۔ کلونت کور کا باپ کہتا تھا کہ اس کی بیٹی تو بلو کو اپنی سہیلی اور سگی بہن سمجھتی۔ سچی بات بتاؤں بلو، تم ہو ہی تعریف کے قابل۔ میں تمہیں اس گھر کی نوکرانی سمجھتا ہی نہیں۔ نوکرانیاں تو بڑی گندی اور کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ بے تکلف ہو گئی، ایک دو مرتبہ کھل کر ہنسی۔ میں نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ملا کہ میں نفسیات کو بھی کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کے مطابق سمجھ لیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی یہ ہنسی ایک بڑی صاف علامت تھی کہ لڑکی ڈھیلی ہے اور جلدی جال میں آ جائے گی۔ وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بے تکلفی ذرا اور آگے بڑھانے کے لیے یہ حرکت کی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، تمہارے سامنے کلونت کور تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا فوری رد عمل ایسا ہوا جیسے وہ اسی انتظار میں تھی کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ وہ پوری طرح بے تکلفی کے موڈ میں آ گئی۔ میں نے اسے دوستی کا جھانسا دیا اور کہا کہ وہ بھول جائے کہ میں تھانے دار ہوں اور اس سے تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں جان گیا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تو نہیں۔ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، میں نے کیا کیا، کیا کہا، پوری طرح شیشے میں کیسے اتر آئی، یہ ذرا لمبی بات ہے۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس کو شیشے میں اتار کر ایک خاص انداز اور خاص الفاظ استعمال کر کے اس سے بھید لینے لگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ بلو کو معلوم تھا یا نہیں کہ جو مال گیا ہے وہ اس ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اور یہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ایسی بات پوچھی نہیں تاکہ اس کو کوئی شک نہ ہو۔ میں نے اس کی اور کلونت کور کی دوستانہ بے تکلفی کی بات شروع کر دی اور 1-2 مرتبہ کہا کہ بلو تم ہو ہی دوستی کے قابل۔ اس نے اپنے آپ بتانا شروع کر دیا کہ کلونت کور کے دل کا کوئی راز ایسا نہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ بلو کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہ سارا مال جو گیا ہے وہ کالے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، بلکہ کون سی چیز ٹرنک میں کس جگہ رکھی ہوئی تھی۔ کلونت کور کبھی کبھی یہ چیزیں بلو کو دکھایا کرتی تھی۔ واردات سے 10-12 روز پہلے کلونت کور اور بلو نے مل کر یہ ساری چیزیں یعنی زیورات، رقم اور دیگر اشیاء ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر کپڑوں کو نئے سرے سے طے کیا اور رکھا تھا اور پھر تالا لگایا تھا۔ مجھے انتہائی اہم سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اب یہ سراغ لینا تھا کہ ملزموں کے ساتھ بلو کا رابطہ تھا یا نہیں، یا بلو کا کردار اتنا بڑا اور ڈھکا چھپا تھا کہ اس نے گھر بھیدی کا رول ادا کر کے نقب زنی کی واردات کروائی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بلو اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیتی۔ مجھے ایک شک اور ہو رہا تھا، یہ لڑکی مجھے نارمل نہیں لگتی تھی۔ اس کا انداز اب ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے آئی تھی اور اب ہم دونوں کو یہاں سے کوئی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی کو خوش فہمی میں تبدیل کیے رکھا اور وہ بہت ہی خوش رہی۔ اگر میں اپنی اس وقت کی تفتیش کا سارا حال بیان کروں تو آپ کو لگے گا کہ تھانے دار صاحب تفتیش کرنے کے بجائے رومان لڑا رہے تھے، عشق لڑا رہے تھے۔ اگر یہ حال احوال اس وقت میری بیوی کے کانوں میں پہنچ جاتا تو وہ مجھے لائن حاضر کروا دیتی۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ یہ مشتبہ لڑکی کس طریقے سے میری مٹھی میں آ کر رام ہوگی۔ میں نے وہی طریقہ اختیار کیے رکھا اور مجھے کامیابی بھی ہوئی۔
بلو نے بڑی شوخی اور دلچسپی سے مجھے ایک اور راز بتا دیا۔ وہ یہ تھا کہ کلونت کور ایک مسلمان صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ عشق و محبت کا ڈرامہ کھیل رہی تھی۔ بلو نے جو تفصیلات سنائیں وہ اس طرح تھیں کہ یہ لڑکا 18-19 سال عمر کا تھا اور بڑا خوبرو لڑکا تھا۔ ان کی ملاقاتیں بلو کرایا کرتی تھی۔ بلو زبانی پیغام لاتی اور لے جاتی تھی۔ بلو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی محبت غلط تعلقات والی نہیں تھی بلکہ ان کا پروگرام شادی کرنے کا بھی تھا۔ اس بات سے میرے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا۔ میں نے 2 وارداتیں ڈکیتی کی ایسی دیکھی تھیں جن میں ایک نقب زنی کی تھی۔ تفتیش میں یہ راز کھلا کہ یہ واردات گھر کی اپنی ہی ایک بیٹی نے کروائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور شادی کے عہد بھی ہو چکے تھے۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے لڑکی پر تشدد شروع کر دیا، پھر اس کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ لڑکی نے لڑکے کو بتایا اور کہا کہ میرے گھر میں نقب لگواؤ اور مال فلاں جگہ پڑا ہے، نکال کر لے جاؤ۔ پھر کچھ دنوں بعد میں گھر سے بھاگ آؤں گی اور کہیں دور چلے جائیں گے اور یہ مال ہمارے کام آئے گا۔ ان دونوں وارداتوں کی یہی کہانی تھی، لیکن سراغ مل گیا اور دونوں عاشق اندر ہو گئے۔ مجھے شک ہوا کہ کلونت کور نے خود ہی واردات نہ کروائی ہو اور وہ اس صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ یہ شک دل میں رکھ کر میں نے بلو کو کریدنا شروع کر دیا، اس سے بہت سے سوال پوچھے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میرے دماغ میں کیا شک ہے۔ اس نے جو جواب دیے اور باتیں سنائیں وہ اس طرح تھیں کہ ماں باپ نے کلونت کور پر کبھی تشدد نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی غصے سے بولتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ کلونت کور ایک مسلمان کی محبت میں بندھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کلونت کور کی ابھی کہیں بھی شادی طے نہیں ہوئی تھی، ابھی رشتوں کے پیغام آ رہے تھے اور اس کے ماں باپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے مجھے بتایا کہ کلونت کور کہتی تھی کہ کوئی صاف ستھرا رہنے والا سکھ لڑکا پسند آ گیا تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اگر لڑکا اس کی پسند کا نہ ہوا تو صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مطلب یہ کہ ابھی اس نے اس مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کا پکا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے جب یہ بات سنائی تو میرے دماغ سے شک نکل گیا کہ واردات کلونت کور نے خود کرائی ہوگی۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر ڈاکہ ڈلوا دے۔ یہ تو وہ لڑکی کر سکتی ہے جس پر اتنا زیادہ ظلم ہوا ہو کہ وہ انتقام کے جذبے سے پاگل ہو گئی ہو۔ ہوش و حواس میں رہنے والی لڑکی ایسا خطرناک اور شرمناک جرم نہیں کیا کرتی۔ اس صوبیدار میجر کا نام تو میں نہیں لکھوں گا، اس کے بیٹے کا اصل نام بھی کچھ اور ہے، لیکن میں اسے امجد کہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ خاندان سن 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور بڑی اچھی حیثیت والا ہے۔ بلو نے ایک اور بات سنا کر ایک اور شک میرے دل میں ڈال دیا۔ بات یہ تھی کہ امجد اور کلونت کور کی محبت دشمنی میں بدل گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا کہ ان میں انبن ہو گئی تھی۔ بلو نے سنایا کہ کلونت کور کی ایک سہیلی کی شادی تھی اور رات کو کلونت کور نے اس شادی کی ایک رسم میں شامل ہونا تھا۔ سہیلی کے ماں باپ امیر لوگ تھے، اس لیے انہوں نے بے شمار مہمان بلائے ہوئے تھے اور قصبے کے مہمان بھی تھے۔ کلونت کور کو امجد سے ملنے کا بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ اس نے بلو کی زبانی پیغام بھیجا کہ آج رات فلاں وقت کھیتوں میں فلاں جگہ ملنا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے اور ان دنوں فصل پوری طرح اونچی کھڑی تھی۔ بلو امجد کو پیغام دے آئی۔ رات کو بلو بھی کلونت کور کے ساتھ شادی میں شریک ہونے کے لیے چلی گئی۔ کلونت کور امجد سے ملنے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ بلو کو معلوم تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ 15-20 منٹ بعد ہی واپس آ گئی اور آئی بھی غصے کی حالت میں۔ بلو کو یہ شک ہوا کہ آج رات یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میری بات سنو بلو، کلونت کور نے بلو سے کہا، آج کے بعد میری کوئی بات اس حرام زادے امجد تک نہ پہنچانا، نہ اس کی کوئی بات مجھ تک پہنچانا۔ کیوں؟ لڑائی ہو گئی ہے؟ سور کا بچہ بدماش ہے۔ کلونت کور نے بلو کو بتایا، میں شادی کی بات کرتی ہوں اور وہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ اصل میں اس رات تک ان کی محبت پاکیزہ رہی اور ان کے درمیان رومان چلتا رہا۔ کلونت کور نے امجد کو بھی بتایا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق نہ ہوئی تو وہ امجد کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی، مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس رات امجد کی نیت بدل گئی، لیکن کلونت کور پاک محبت کو ناپاک کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ امجد نے دست درازی کی اور پھر
زبردستی کی بھی کوشش کی، لیکن کلوند کور اسے گالی گلوچ کر کے اور اسے پھر کبھی نہ ملنے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ اس نے یہ ساری بات سخت غصے کی حالت میں بلو کو سنائی۔ 1-2 دنوں بعد امجد بلو سے کہیں ملا اور اسے کہا کہ کلوند کور کو کہنا آج رات ضرور ملے۔ بلو نے اسے جواب دیا کہ کلوند کور اب اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ امجد نے اسے برا بھلا کہا اور حکم کے لہجے میں کہا کہ کلوند کور تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ بلو کو بھی امجد پر غصہ آیا اور اس نے کلوند کور کو بتایا کہ امجد نے کیا کہا ہے اور یہ بھی کہ امجد نے اسے گالیاں دی ہیں۔ کلوند کور نے بلو کو کہا کہ ابھی جا کر امجد کو یہ بات کہہ دو کہ میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں اور میری جوتی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور سکھ فیملی کی یہ کرائم سٹوری سنتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔